अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वर्जिश और खेल और उनकी इनफरादी और इज्तमाई मुआशी ज़िंदगी में अहमियत। किसी मुल्क के अंदर हुकूमतें अपने लोगों को सेहतमंद रखने के लिए दो तरह की इक़दामात करती हैं। एक को कहा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स से मुराद ये है कि ऐसे सहूलियात और इक़दामात किए जाएं कि बहुत सारी बीमारियों को लाहक होने से पहले ही रोक लिया जाए। उन प्रिवेंटिव मेजर्स में वॉक, वर्जिश और वर्जिश खाना यानी जिम जाकर आप अपनी सेहत के लिए एक प्लान तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं, जिससे हमारे मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां, दिल की अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट का बढ़ जाना, गैस्ट्रिटिस यानी पेट में खुराक का जल्दी हजम ना होना, इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, इसको हम वॉक करके कम कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर लोगों में वॉक करने और एक्सरसाइज करने का रुझान बहुत कम है। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हमने अपनी सोसाइटी में इस ट्रेंड को डेवलप नहीं किया। दूसरा, हमने निसाब तालीम में अपने बच्चों को भी इसकी अहमियत से आगाह नहीं किया। तीसरी बात, हमारी आबादी का 50% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर आबादी ख़वातीन की घरों में रहती है, और सिवाय चंद बड़े शहरों के जो शहरी आबादी की ख़वातीन हैं वो वर्जिश के लिए बाहर नहीं आती। जहाँ तक देही इलाकों की ख़वातीन हैं, अगर आप शहरी इलाके की ख़वातून की सेहत और उसके जो एवरेज लाइफ स्पैन और वज़न का मुआजना करें तो देहाती ख़वातीन में सेहत की रेशो, सेहतमंद होने की औसत उम्र की मुद्दत और उनका जो जिस्मानी वज़न है उसमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि देही ख़वातीन अगर वर्जिश नहीं कर रही होती तो वो काम इतना करती कि वो सेहतमंद रहती हैं। यही सूरत हाल शहरी और देही इलाकों के मर्दों के दरमियान भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि जिस तेज़ रफ्तारी से हमारा मुआशरा ज़हनी दबाव, असाबी तनाव, दिल की अमराज, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चों में इवन मोटापा, अगर हम इससे निजात हासिल करना चाहते हैं और अपने मुआशरे को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो उन्हें वर्जिश की तरफ राग़िब करना होगा। वर्जिश, खेल के मैदान और आम सैर या वॉक, ये कौमों के ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाते हैं। ह्यूमन इंडेक्स में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। एक, हेल्थ, औसत उम्र और सेहत, तालीम और फीकस आमदनी, तीनों का
آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ صحت کی بہتر ہونے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، تعلیم حاصل ہونے سے صحت بہتر کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور جب صحت اور تعلیم مل جاتی ہیں تو انسان کی فیکس آمدنی بڑھتی ہے، اور جب فیکس آمدنی بڑھے گی تو آپ کی قومی دولت GDP میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پاکستان کے ہیومن انڈیکس پر نظر دوڑائیں تو وہ 159 کے ملکوں میں سے 134 کے قریب ہے۔ اس کو مزید بہتر اس صورت میں کیا جائے گا اگر ہمارے بچے اسکول کے کھیل کے گراؤنڈ آباد کریں، ہمارے پارک واک کے لیے بھرے ہوئے ہوں، جہاں تازہ فریش ایئر اور واک ان کی صحت کو بہتر بنائے۔ اچھا، اب آتے ہیں کیوریٹو میئرز کی طرف۔ کیوریٹو میئر سے مراد ہے عوام کو جسمانی بیماریوں کی صورت میں سہولیات مہیا کرنا، اسپتال قائم کرنا، ادویات مہیا کرنا۔ وہ ریشو بھی پاکستان میں فیکس آمدنی کی وجہ سے اور 1000 انسانوں کے لیے ڈاکٹروں کی جو اوسط تعداد ہوتی ہے، ہم ساؤتھ ایشیا میں پیچھے ہیں، دنیا کا تو کیا کہنا، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس ڈیولپنگ نیشن ہونے کی وجہ سے وہ سرمایہ تو میسر نہیں ہے، تو کیوں نہ اس سے نصاب تعلیم وضع کیا جائے جس میں آپ لوگوں کو، بچوں کو اسٹوڈنٹس کو ورزش کا عادی کریں، اور جب یوتھ صحت مند ہوگی تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تو ویسے ہی بڑھ جائے گا۔ اب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہو اس لیے نہیں رہا کہ اسکول سے لے کر FSC اور انٹرمیڈیٹ تک، ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیشن تک ہمارے بچوں کو گریڈ انفلیشن جیسی مہلک بیماری کا شکار کر دیا گیا ہے۔ جس والد کو اور والدہ سے بات کریں وہ یہ کہتا ہوا نظر آئیں گے کہ جناب میرے بچے کے تو گریڈ بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ اسے کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکے۔ یہ میرے سامنے جہاں میں واک کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی عمارت ہے۔ یہاں پر جو مارکنگ کا نظام ہے اس میں بہتری کی اصلاح پر ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے، یعنی 1100 میں سے اسی فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی بلڈنگ میں سے 1050 پلس تک نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو گریڈ انفلیشن کا چکر ہے اس کے پیچھے پوری مافیاز سرگرم رہتی ہیں۔ ان میں وہ ٹیوشن مافیا ہے جس نے ہمارے نوجوان کو صبح 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک انگیج کیا ہوا ہے، اور صبح 8 سے رات 9 بجے تک جب وہ بچہ صرف کتاب اور تعلیم کے معاملات، یہ دیکھیے یہ پیچھے بلڈنگ ہے، اگر وہ بچہ صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہے اور رات 10 بجے گھر جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سٹریس اور یہ ذہنی دباؤ موجود رہتا ہے کہ میں نے کس طرح زیادہ سے زیادہ گریڈ لینے ہیں، تو کیا کبھی پاکستان کے ان معلمین نے جو بڑے قابل احترام ہیں لیکن وہ پیسے کے لالچ میں اپنی قوم کے بچوں کو صحت مند سرگرمیوں سے دور کرنے کی وجہ ہیں، انہوں نے یہ بھی کبھی سوچا کہ اس بچے کا ذہن بھی ریلیکس ہونا چاہتا ہے؟ اس کے والدین کے اوپر اسکول کی بڑھتی ہوئی فیس، اکیڈمی کی فیس،
کتابوں کی فیس، بچوں کے مسائل کی جو ذہنی دباؤ ہے، اس کی وجہ سے اس کی صحت کتنی متاثر ہو رہی۔ دوستو، ان سارے مسائل کا حل ہمیں نصاب تعلیم سے شروع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نصاب تعلیم میں واک، ورزش اور کھیل، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ وہ پاکستان جو پاکستان کے قومی کھیل ہاکی میں 4 دفعہ دنیا کا چیمپئن رہا اور دنیا کی بڑی بڑی ہاکی ٹیموں کے کھلاڑی ہمارے دبلے پتلے کھلاڑیوں کے سامنے کانپتے تھے، وہ ٹیم کہاں چلی گئی؟ وہ پاکستان جس کے جہانگیر خان نے اسکواش کی دنیا میں 15 سال اپنے جو حکمرانی اور جیت کا غلبہ قائم رکھا، آج اسکواش کہاں چلی گئی؟ وہ پاکستانی ایتھلیٹکس کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ ہمارے جو کھیل کے میدان تھے جب وہ اجڑ گئے تو اس پر لینڈ گریبنگ مافیا نے قبضہ کر لیا۔ جب بچے کھیل کے میدان سے دور ہو گئے تو دہشت گردوں نے ان کو گھیر لیا اور ڈرگ مافیا ان کے آس پاس آ پہنچی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کھیل، ورزش اور ایکسرسائز کے نہ ہونے کی وجہ سے، مثلاً معاشرے میں عدم برداشت، جب نوجوان کھیلتے ہیں تو وہ ہار اور جیت کو برداشت کرتے ہیں، ان میں برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے اندر صحت اور دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ذہنی دباؤ کو اس سے نکالتے ہیں۔ کھیل باقاعدہ طور پر ایک سائنس ہے۔ جب بالر بال پھینکتا ہے تو وہ ایک سائنسدان کی طرح میجرمنٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بال کہاں گرنی چاہیے اور کیسے گرنی چاہیے۔ اس کی ذہنی جو کہہ لیں کہ آئی کیو کہتے ہیں جس کو، یا اس کی جو ذہنی چستی ہے وہ کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بیٹسمین دیکھتا ہے، جب ہاکی کا پلیئر دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس نے 1 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سیکنڈز میں اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ میں نے کس کو کہاں پاس پھینکنا ہے اور کس نے کہاں موو بنانی ہے۔ یہ سب کچھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے شروع کریں اور اپنے بوڑھوں تک لے کے آئیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادب میں کہتے ہوں گے، لیکن جب وہ گھر میں بند ہو جاتے ہیں تو ان کے جسمانی اعضاء اور قوا ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا اوسط عمر کی میعاد ہمارے ملک میں 55 سال ہے، پڑوسی ملکوں میں یہ کئی گنا زیادہ ہے۔ بات لمبی ہو گئی دوستو۔ اس خوشگوار خوبصورت اسلام آباد کے ماحول میں جب میں واک کر رہا ہوں تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس پیغام کو مزید آگے پہنچائیں، تاکہ ہم پریونٹیو میئر سے نہ صرف اپنی انفرادی انکم کو بڑھا سکیں اور بچا سکیں، بلکہ جو کیوریٹو میئرز کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے اس سے بھی نجات حاصل کی جا سکے۔ واک کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔